आसान नाज़रीन कराम, मुल्क की सूरत हाल पर हम रोज़ तबसरा करते रहते हैं, रोज़ हालात बदलते रहते हैं, रोज़ कोई नया रंग सामने हमारे आता है। लेकिन असल मसला यही है कि मुल्क सचमुच, हम बार बार तज़किरा करते थे, बहरानों का शिकार है। अब सचमुच एक ऐसे बहरान से गुजर रहा है जिससे निकलना जो है ना हमें बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। इक़्तिसादी बहरान है, अदालती बहरान है, मुल्क के अंदर खुद इक़्तिसादी बहरान है। IMF आपको पैसे नहीं दे रहा और आप कह रहे हैं कि शायद हमारा इस खित्ते का पूरा निज़ाम जो है, निज़ाम ज़र है, वो चेंज होने वाला है। चीन एक बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने आ रहा है। ये बहुत सी बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, लेकिन ये है कि कुछ मसले ऐसे हैं जो आज भी बुनियादी हैं। वो 9 मई का मसला जो है सबसे ताज़ा और ज़िंदा मसला है। बहस अब ये शुरू हो गई है कि क्या इनके साथ आम अदालतों में मुकदमा चलाया जाए या आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। वो किसी ने कहा कि लॉ ऑफ लैंड के तहत मुकदमा चलाया जाए, दूसरे ने जवाब दिया आर्मी एक्ट भी तो लॉ ऑफ दी लैंड है ना, वो कौन सा अमेरिका का लॉ, वो भी जहाँ का लॉ है। ये सारी अलग अलग बहसें हैं। लेकिन जो आज एक बड़ी खबर आई है जिससे हमें मालूम होता है कि अदलिया का मामला कितना अहम है, वो ये है कि हुकूमत ने एक जिसे जुडिशल कमीशन कहते हैं वो तश्कील दे दिया है। जस्टिस कायस फाइज ईसा की क़यादत में पेशावर के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जो हैं उसमें शामिल हैं। ये सारी खबरें जो आ रही हैं सामने नज़र आता है कि एक अभी लड़ाई बाकी नहीं है जो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जारी थी। बहरहाल इस सारी छोटी मोटी बहसों को मैं जैसे रोज़ नज़रअंदाज करता हूँ, यही पूछता हूँ कि मुल्क का क्या बनने वाला है, आपके शोबे में हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं और कहाँ हमारी बचत हो सकती है। मेरे साथ एक बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। यहाँ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, शोबा सियासियात, पंजाब यूनिवर्सिटी, वो मेरे साथ हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, और जब किसी कानूनदान का हवाला दिया जाए तो मैं उन पार्टियां बयान करने से अवॉइड ही करता हूं, उनकी गुफ्तगुओं से इज़हार हो जाता है कि किस पार्टी से ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से इनका ताल्लुक़ है जी। PJ मीर साहब हमारे बहुत सीनियर साथी दोस्त, और मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब से निजी मीडिया आया है उसकी एंकरिंग के पायनियर्स में से ये हैं, बल्कि पायनियर ही हैं सचमुच। मैं और सब पहले आपसे भी बात करना चाह रहा हूँ इस लिहाज से कि कानूनी मसला पैदा हुआ है। आज मैंने जिक्र किया जिस तरह जुडिशल कमीशन बन गया है, चीफ जस्टिस ने 5 हाई कोर्ट के जजों से मुलाकात की है जिसमें चीफ जस्टिस शामिल नहीं है। ये क्या हो रहा है, सारा क्या नज़र आता है आपको? देखिए मीर साहब, जैसे आपने फरमाया कि अगर मुल्क मसाइल का शिकार हो तो कैसे निकलना है, और ये बड़ी मशहूर बात है कि बरतानिया के अंदर चर्चिल ने कहा था कि अगर अदालतें काम कर रही हैं तो फिर हमें किसी बहरान से निकलना मुश्किल नहीं है, भले जंग हो या जितनी मुश्किलात हो। मैं समझता हूँ कि तकसीम वाज़ेह है, यहाँ तक कि हमारा वो निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ जिसे तवक्को की जानी चाहिए कि वहाँ पे तकसीम नहीं होती, वहाँ पे आइन के तहत फैसले होते हैं, आइन की तशरीह की जाती है। आज देखिए ना, आज जो आपने जो तज़किरा किया है कि 5 जजेस हाई कोर्ट के, उनके साथ मुलाकात ऑनरेबल चीफ जस्टिस की हुई है, लेकिन जो उनका ओहदे के हामिल उस इदारे के अंदर मौजूद है हाई कोर्ट में, वो उस मुलाकात के अंदर मौजूद नहीं है। जो उसकी आई है अभी तक एलामिया, उसमें तो एक ये है कि जो अमारत है हाई कोर्ट की वो शिफ्ट हो रही है शायद दस्तूर पे मंडे से, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मामला तो ब्रदर जजेस तय नहीं करते हैं, वो तो चीफ जस्टिस साहब तय करते हैं। ठीक है, तो बेहतर होता कि इदारे के अंदर तकसीम का तासुर ना आए, और जब भी तकसीम का तासुर आएगा अच्छा नहीं होगा। जैसे देखें, आज हुकूमत ने एक कमीशन बनाया है, हुकूमत बड़ी देर तक देखती रही कि एक जज मुज़ाहिर नकवी साहब का इशू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर गया, उनकी बहुत सी ऑडियोज लीक हुई जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी गुफ्तगू और बेंचेस की तश्कील, उसके अंदर उनका अपना किरदार, फैसले किस तरह होंगे, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की भी आई, यहाँ के हमारे कुछ जजेस की आई, तो उसके बारे में हुकूमत चाह रही थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही बेहतरीन फोरम है कि उसके अंदर वो मामला तय होता। लेकिन जब अदलिया की तरफ से ये बात आए कि मैंने इन्हें किसी को इशारा देने के लिए मैंने इन्हें बेंच के अंदर बैठाया है नकवी साहब को एज ए जज, तो फिर हुकूमत मरती क्या ना करती, अब उसे भी तो कुछ करना है। तो एक उसने जुडिशल कमीशन बनाया है, और वो जुडिशल कमीशन वो जो उसका इख्तियार है उसके तहत बनाया है, उसमें सीनियर मोस्ट जज हैं आफ्टर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब,
جو کہ ہمارے 2-1 مہینے کے بعد چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، انہیں رکھا ہے. پھر سینئر موسٹ جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہیں رکھا ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور اس نے کوئی سزا نہیں دینی. اگر سینیرٹی کے حساب سے پروموشن بھی ہو تو بلوچستان والے کی باری آتی ہے. جی بالکل. تو انہوں نے سینئر موسٹ یہ 2 ججز کو رکھا ہے چیف جسٹس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک سزا تو دینی نہیں ہے، اور نہ وہ نکال سکتے ہیں، یہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کر سکتی ہے. لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اگر یہ کمیشن رپورٹ دے دے کہ یہ آواز واقعی ان کی ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ چیز آ جائے گی تو پھر ہمیں عدلیہ کی تطہیر کو کرنے میں زیادہ بہتری ہوگی کہ یہ جو ہم تقسیم کی طرف ہیں اس وقت، عدالتی تقسیم کی طرف تقسیم ہے کہ تطہیر ہے، دونوں میں سے ایک. پی جے میر صاحب کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟ بات تو یہ دیکھیے بہت آگے چلی گئی ہے اور بہت بڑھ گئی ہے. اتنی لوگوں کی بار کونسلوں کی شکایتیں، وہ بہت سی باتوں کے باوجود بھی کوئی، یعنی کہ سپریم کورٹ اپنے ڈب پہ چل رہا تھا. لیکن اب حکومت نے تو بڑا ایک ایسی کارروائی کی ہے، کچھ بہت اشارے کچھ اور آ رہے تھے، ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو لگتا ہے کہ ایک انہوں نے بڑا ایک لیگل اور محتاط رویہ اختیار کیا. کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ کیا ہونے والا ہے؟ ہونے والا کچھ نہیں ہے میر صاحب. یہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری اگر اس کے ہمارے لیے اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور ان کا کسی کا آتا ہے تو وہ بہت برا ہے. اور ہم چاہتے ہیں فیصلے اپنی مرضی کے، ہم ہر چیز اپنی مرضی کی کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں. اور ہم ہر جگہ نعرہ یہی لگاتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دو، لیکن ہم ادارے کو کام نہیں کرنے دیتے. یہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے، بیوروکریٹک ہسٹری ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پھر انٹرونشنز ہوئی ہیں، اور اب جب فوج پیچھے ہٹ گئی ہے تو اب آپ جوڈیشری کے پیچھے پڑ گئے. کیونکہ پہلے تو فوج آپ کو آ جاتی تھی اور اپنے دانت پہ دکھا دیتی تھی. اب وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ رہ گیا. اب آپ جوڈیشری کے، ابھی جس بدتمیزی سے اور جس بے حرمتی سے ہم نے اپنی جوڈیشری کو رگڑا ہے، اب دنیا میں جا کے دیکھیں. میں تو بھی لنڈن سے ہوں، خدا کی قسم وہاں کے لائرز اور وہاں کے جوڈیشری نے بھی حد نہیں کرتی نا جی، کوئی من مانی کرنے کے بعد آپ نے سینئر ساتھیوں کے ساتھ لڑائی ڈال دی. یہ دیکھیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ہر چیز پولیٹیسائز کر دیں گے تو کیا پولیس نے حد نہیں کر دی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پولیس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا ہے، اپنے جوڈیشری کو بھی کر دیا ہے. تو پھر آپ کے سامنے یہی ہوگا، آپ کے ڈویژنز کریٹ ہو جائیں گے، فریکچرز کریٹ ہو جائیں گے، جو کہ ہو گئے. پولیس کا معاملہ تو 9 مئی کے بعد کا ہے نا جی. 9 مئی تو میں آج اس لیے ڈسکس کرنا شروع نہیں کیا کہ وہ تو ایسا نقطہ ہے جہاں کہ ساری تاریخ ہی ہماری بدل گئی ہے. بالکل بدل گئی. دیکھیں جی، یہ ہم تو جو بھی میں آتا ہے 12 میں بھی آتا ہے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. کوشچن ہماری بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے، لیکن یہ جو 9 میں ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ایک بڑا اسٹانچ اپوزیشن بھی ہوگی وہ بھی اس کو کنڈیم کرے گا. کیونکہ یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ ان ایکسیپٹیبل، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم نے تو کل میں تو کل ادھر تھا کور کمانڈر ہاؤس میں. کل ہم نے وہاں شو بھی کیا اور میں اندر گیا ہوں. میر صاحب خدا کی قسم اندر جا کے مجھے رونا ہے کہ یار یہ اتنی بے دردی سے، اتنی بے حرمتی سے، اور اس طرح آپ نے توڑ پھوڑ کی ہے کہ وہ تو لگتا ہے کہ کباڑیے کا گھر ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. آپ اس پہ کریں گے، لیکن بات یہ آتی ہے کہ ہم ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں. جب آپ کمیشنز بناتے ہیں، جب آپ انویسٹیگیشن ٹیمز بناتے ہیں، دیٹ مینس اٹ از اے کمپلیٹ فیلئر. آپ کا سسٹم از اے فیلئر، کیونکہ یہ اداروں کا کام ہے. وائی ڈو یو نیڈ کمیشنز؟ وائی ڈو یو نیڈ انویسٹیگیشنز؟ جی آئی ٹیز آپ کو کیوں بنانے کی ہے؟ کیا آر دوز پیپل کوالیفائڈ؟ ایکچولی ایکسپرٹس ان دس؟ ادھر کا ادھر کا. آپ تو اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ ایک کمیشن بناتے ہو، پولیس کمیشن ہوتی ہے کہ جو انٹرنلی اپنے اس کو کرتی ہے. اسی طرح سپریم کمیشن انٹرنلی کرتی ہے. باہر کو آنے کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ کی بات. فیض صاحب آپ اب کچھ رہنمائی کریں. آپ نے رائے سن لی، ایک صحافی کی بھی، ایک قانون دان کی بھی. بس پھنسے ہوئے ہم. جوڈیشری اپنے کام پہ قائم ہے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد سارے ملک کے حالات بدل گئے ہیں. کچھ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن جب معاملہ سروائیول کا ہو، معاملہ صرف یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو کسی ایک ممبر کی کو نااہلی ہونی ہے
یا کوئی اسٹیک ایسا ہے کہ جس کو کوئی 2-4 افراد سے مشتمل ہے، جب اسٹیک اتنا ہائی ہو کہ پوری گورنمنٹ ایٹ اسٹیک ہو، پورا ایک ادارہ پارلیمان ایٹ اسٹیک ہو، تو پھر جب اس طرح کی لڑائی میں پھر بہت سے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جس کا بظاہر تو نہیں لگتا کہ اس کا تعلق کسی آئین سے ہے، کسی دستور سے ہے۔ عام طور پہ آئین میں ججز کے حوالے سے تو واضح ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت ایک ادارہ آئینی ہے جو موجود ہے، سپریم جوڈیشل کونسل۔ اس نے کبھی کام نہیں کیا۔ کام اس لیے نہیں کیا کہ جو مسئلہ یہ کہ شکایت اگر خود اس چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ہو تو پھر کیا کرے؟ عام روایت تو یہ ہے کہ اگر ریفرنس چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں آیا ہے تو پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ خود کو علیحدہ کر لیں گے۔ ہمارے ہاں تو مسلسل کئی کیسز میں ہو رہا ہے کہ جن ججز پہ واضح چیزیں ہیں ان پہ ریفرنسز بھی ہیں، وہ باقاعدہ بینچز کا حصہ ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ غلطی کہیں ایک طرف سے نہیں ہو رہی، اگر ایک طرف سے ہو رہی ہوتی تو اس کا ازالہ آسان ہو جانا تھا۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جیسے ابھی آج بات ہوئی کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے۔ دوسرا طریقہ خود سپریم کورٹ نے ایجاد کیا ہوا ہے۔ یہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا کیس آیا، افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے ایک نئے طریقے سے ججز کو نکال دیا جو 209 میں بھی نہیں لکھا ہوا وہ طریقہ، اور 100 کے قریب ججز تھے، سپریم کورٹ کے بھی، ہائی کورٹس کے۔ مجھے لگتا ہے اب یہ تیسرا طریقہ شاید ایجاد ہو رہا ہے کہ اگر معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جاتا تو یہ جو 3 ممبر صاحبان ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آف بلوچستان کے، ان کے ساتھ اب 2 افراد کو اور بٹھا دیں جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جسٹسز ہیں، جس میں مسعود علی شاہ صاحب بھی ہیں، سردار طارق صاحب بھی ہیں، مسعود صاحب بھی، تو معاملہ ایک ہو سکتا تھا۔ لیکن اب صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اگر آپ کی سپریم جوڈیشل کونسل جو آئین کے تحت ایک ادارہ ہے وہ کام کرتی ہے تو پھر آپ کی جوڈیشری میں سے پرچیز ہونی ہے، لوگوں نے نکلنا ہے، سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک ہی ہونا ہے، لیکن وہ آئین میں لکھا ہوا طریقہ اب استعمال نہیں کرنے دینا چاہتے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ایسے موقع پہ جب اس طرح کی لڑائی ہو تو ہر آدمی اپنے کارڈ جو ہے وہ سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے اور موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جب اسے موقع ملتا ہے وہ کارڈ استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک بات۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے۔ 1997 میں بھی یہی مسئلہ بنا تھا، اور سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس تھے ان کو اس لیے جانا پڑا تھا کہ ان کے ساتھ ایک طاقتور ادارہ نہیں تھا۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ لڑائی آگے بڑھے گی تو اس وقت تو پارلیمان بھی کھڑی ہے متحد ہو کے، ایک دوسرا ادارہ بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ اس وقت کوئی عدلیہ کے پیچھے کھڑا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ادارہ ہے، لیکن آخری وقت پہ اس وقت کے جو چیف آف سٹاف تھے انہوں نے معذرت کر دی تھی اس پوری کھیل میں شامل ہونے کے لیے۔ وہ میں کچھ باتیں میرے علم میں ہیں، وہ میں بیان انہوں نے جب آخر میں معذرت کی تھی، یہاں تو پہلے سے معذرت ہو گئی ہے، جب ان سے رابطہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی لڑائی جو ہے وہ یہ خود لڑ لیں، تو اس کا مجھے لگ رہا ہے کہ نقصان شاید ایسا تو نہ ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ملک کا نقصان ہونا ہے۔ الٹیمیٹلی میر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، چلیں ہم پیچھے کی طرف نہیں جا رہے، نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس بات کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو تھا جس پر ہم نے گفتگو کی۔ اب ایک جنرل پہلو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک جس صورتحال میں ہے اس سے نکلنے کا، اس سے آگے بڑھنے کا کچھ یہ عدالتی مسئلہ نہیں ہے، اقتصادی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی مسئلہ ہے، اور اب یہ بالکل سلامتی کا مسئلہ بن گیا 9 مئی کے بعد۔ اس سے آگے بڑھنے کا رستہ کیا ہے؟ ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج فیک کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی ہوئی تصویر ہے جو جاری کی گئی ہے۔ اگر ہم یہ کام کرنے لگیں گے تو سچ تک کیسے پہنچیں گے؟ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، کوشش ہم اب اس مسئلے کو ذرا ہم ایک طرف رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک جس صورتحال میں ہے اس کے آگے کا رستہ کیا ہے۔ 9 مئی کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی معاملہ جو بہت آگے نکل گیا ہے، یعنی یہی کہا جا سکتا ہے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب کوئی بھی پیچھے مڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے فلاں ادارے کی فلاں ادارے سے لڑائی، فلاں ادارے کی فلاں لڑائی، اب ایک جو لڑائی تھی وہ تو نظر آ گئی ہے، ہو گئی ہے۔ شہداء کی یادگاریں جلا دی گئیں، بہت سے نشانات مٹا دیے گئے، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو گیا، کس نے کیا، کیسے کیا، یہ میں نیوز پہ کرتا۔ اب آگے کا رستہ کیا دکھائی دیتا ہے اس ملک میں ہوتا ہوا؟ جی پی ایم میر صاحب، میں پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ بتائیے، رہنمائی کیجئے، پھر ہم جہاں گفتگو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آگے بات بڑھاتے ہیں۔ میر صاحب، یہ آرمی کے اوپر پہلی دفعہ آپ کہہ لو کہ
ایک تو کہتے ہیں نا آرمی انسٹالیشن، کسی آرمی انسٹالیشن پہ حملہ نہیں ہوا ہے. اگر ہوا ہے GHQ پہ، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ ہے، وہ انسٹالیشن نہیں ہے. کور کمانڈر کا گھر ہے، وہ انسٹالیشن نہیں. بالکل بے شک ایک آرمی کی آپ کہہ لو کہ ان کے جو ٹیریٹری ہے آپ وہاں گئے ہیں، یہ پاکستانی نہیں کر سکتا. میں کبھی بھی بلیو نہیں کروں گا کہ پاکستانی کرے گا. اس کے اندر باہر کا ہاتھ، یہ کنسپریسی ہے. جہاں آپ یہ کہیں گے جنہوں نے کیا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. وہ پاکستانی نہیں ہے جی، بالکل نہیں. جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے، یا جن سے کروایا گیا ہے ان کے پیچھے ان کے ہینڈلرز کون ہیں. میں تو ان کو پکڑ کے ان کے پیچھے کو پکڑوں گا، ان کو میں پکڑ کے کیا کروں گا؟ مجھے تو ان سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے ایک جج کو جو شوکت صدیقی کو یہ کہتے، کیا نام ہے، شوکت صدیقی نام ہے نا جی، شوکت صدیقی کو یہ کہتے آن ایئر یہ سنا ہے، اور طلعت حسین کے پروگرام میں سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جب آپ یہ GHQ میں چلے گئے تھے ہم تو وہاں گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے، اور وہاں کی سیکورٹی کا بڑا لیتھل انتظام ہے. لیتھل کا لفظ طلعت نے استعمال کیا. وہاں یہ لوگ واپس کیوں آئے؟ آپ ہیومن رائٹس کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گولیوں، ہم اپنے بندوں پہ گولیاں نہیں چلاتے، وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آپ کے اندر آ کے جو بہت حساس جگہ تھی وہ واپس کیسے آئے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے بارے میں آپ نرم گوشہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو حملہ جو ہے ہماری، جنہوں نے میر صاحب جنہوں نے کیا ہے ان کو تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو پکڑنا ہے اور ان کو وہ سزا دینی ہے کہ ان فیوچر اس طرح کی حرکت نہ ہو. لیکن ہم نے اس کی تہ میں بھی تو جانا ہے نا. ٹھیک، بالکل ٹھیک، ٹھیک، بالکل ٹھیک. آواز کٹ گئی ہے کیا میر صاحب کی؟ نہیں، تو میں میر صاحب یہی کہوں گا ہمیں اس پہ بڑی فیئر انویسٹیگیشن کرنی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم نہیں دیکھنا. یہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوا، وہ ہندوستان کا ٹی وی لگا ہوا ہے، پاکستان کا انسٹالیشن یہ وہ، ایبسولوٹلی نان سینس. پاکستان کے کسی انسٹالیشن پہ آپ کوشش تو کرو نا آنے کی. آپ تو 70 سال سے کر رہے ہو، کرو تو صحیح. کوئی وہ پیدا نہیں ہوا کرنے کے لیے. لیکن یہ پروپیگنڈا آپ نے پھیلا دیا ہے ہندوستان میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا نقصان. کوئی نقصان نہیں، کچھ نہیں. یہ شر پسند عناصر، ان عناصر کو اور ان کے ہینڈلر کو پکڑنا ہے، یہ آپ فرما رہے ہیں. کیوں جناب، آپ کیا کہیں گے عامر صاحب اس مسئلے پر؟ دیکھیے میر صاحب، میں پی جے میر صاحب کی بات سے بڑے احترام کے ساتھ تھوڑا سا اسے بڑھاتے ہوئے آگے یہ کہوں گا، ٹھیک ہے یہ انسٹالیشنز نہیں ہیں، لیکن میرے خیال سے جب آپ کی جنگ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی انڈیا کے خلاف اپنا ڈیفنس پیش کرنے وہ تو انسٹالیشن ہوتی ہے، پھر بھی حملے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بڑی بات ہے کہ دشمن فوجیں بھی استعاروں کے اوپر حملہ نہیں کرتی. اگر کسی شہید کی یادگار ہو تو کوئی دشمن فوج بھی اسے نیست و نابود نہیں کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کرنل شیر خان کے بارے میں ادھر کے فوجیوں نے ان کی ڈیڈ باڈی کے اندر جیسے خاکی کے اندر لکھ کے بھیجا کہ بڑا دلیر اور بڑا جواں مرد آدمی تھا. تو یہ تو چیزیں نہیں. لیکن جب آپ میٹافورس کے اوپر، استعاروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اچھا یہ گھر تھا کور کمانڈر، لیکن یہ صرف کور کمانڈر کا گھر نہیں تھا، یہ جناح صاحب سے بھی منسوب تھا. اور کور کمانڈر کون ہوتا ہے؟ کور کمانڈر ایک طاقت کا استعارہ ہوتا ہے. GHQ، کیا GHQ ایک ایڈمنسٹریٹو آفس ہے؟ نہیں، جنرل ہیڈ کوارٹر ہے. یہ GHQ استعارہ ہے آپ کی آرمڈ فورسز کی یکجہتی کا. اس کے اوپر یا TTP نے حملہ کیا ہے یا PTI نے حملہ کیا ہے. بالکل یہ آسان ہے. بالکل آپ کیا کہتے ہیں قانون دان کے طور پر کہ آرمی ایکٹ کے تحت اور سیکرٹ آفیشل سیکرٹ کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں چلایا تو جا سکتا ہے، جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت تو چلایا جا سکتا ہے. جو ان کے حملہ آور ہوگا ان کی پراپرٹیز کے اوپر اس پہ حملہ اس پہ چلایا. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نظام اسلام عدل بھی تو کام نہیں کر رہا نا. یہی میں کہنے لگا تھا کہ اگر دیکھیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے جب کہا گڈ ٹو سی یو، گپ شپ لگائیں، رات گزاریں، یہ ایک فکرہ چیف جسٹس آف پاکستان نے نہیں کہا کہ یہ 9 مئی کو کیا ہوا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، مذمت کرے. ہم بھی میں خواہش پہ رکھ دیا گیا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ وہ پاکستانی نہیں تھے یہ کافی نہیں تھے وہ پاکستانی کس کے ہاتھوں میں کھیلنے ہیں وہ پاکستانی. یہ بھی تارکن کہا انہوں نے کہ وہ پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستانی نہیں پاکستانی تھے، لیکن کس کے ہاتھوں پہ کھیلے. اور دیکھنے کے لیے امیر صاحب
یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. کسی کی سیاست کے 10 سال کی ریکارڈنگز 6 گھنٹے کی تقریریں روز ٹیلی کاسٹ ہوتی رہی ہیں. کون کہتا رہا ہے جلا دو گرا دو؟ کون کہتا رہا ہے میر جعفر میر صادق؟ کون کہتا رہا ہے ایک آدمی پورا تباہ کر کے بیٹھا ہوا پاکستان؟ کسے جرت ہوئی ہے آج تک یہ کہنے کی؟ آج تک پاکستان دیکھیں، میں جس سیاسی جماعت سے امید صاحب، ہمارے بانی چیئرمین کو جس نے آئین دیا، جسے جمہوریت متعارف کروائی، اسے سپریم کورٹ نے پھانسی پہ لٹکا دیا. ہم نے تو پتھر نہیں پھینکا سپریم کورٹ کی طرف. ہمارے قائدین کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے. بلکہ بے نظیر کے واقعے کے بعد تو آصف زرداری صاحب کی طاقت ہی یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کھپے. یہی طاقت سے ورنہ 24 گھنٹے میں کراچی میں بہت کچھ کیا ہو جاتا. وہی دیکھیں، اور میں کہتا ہوں کہ آج بھی دوسری طرف سے آئیں بائیں شائیں، میں تو کہتا ہوں آخری فکرہ، اگر مذمت اب کر بھی دی جائے عمران خان صاحب کی طرف سے، تو مذمت تو الفاظ ہوتے ہیں، عمل کدھر جائے گا ان کا پچھلا 10-14 سال کا؟ ٹھیک بات ہے جی. پریس صاحب کیا آپ اس پہ کہتے ہیں جی؟ رائے تو آپ کی بھی مجھے پتا ہے جذباتی ہوگی. نہیں، مجھے تو ظاہر جذباتی بات اس لیے بھی نہیں کرنی کہ میں پروفیسر ہوں. ظاہر ایک میرا ایک میرا ویو جو ہے وہ آنا چاہیے. اور دیکھیں، پاکستان کا جو ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 5، اور پھر ایک پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے 19 جو آزادی سے متعلق ہے اور اظہار رائے کی آزادی سے متعلق ہے. دیکھیں، وہاں بھی مشروط کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو دفاع کے ادارے ہیں آپ ان کو اس طرح سے اسکینڈلائز نہیں کریں گے. آرٹیکل 5 میں ہے کہ جو لائلٹی ہے، میں اس پہ آ ہی نہیں رہا، میں اٹیک کی بات ہی نہیں کر رہا. یہ جو بھی معاملہ جس کو بھی آپ کہہ لیں، میں تو سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک سیاسی لیڈر کو یا سیاسی جماعت کو اس طرح کا بیانیہ، جبکہ ابھی یہ واقعات نہیں بھی ہوئے تھے، اور اپنے جو ان کے فالوورز ہیں یا ورکرز ہیں ان کو اتنا سے چارج کرنا اور نام لے کے بات کرنا، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا. اب بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو کیا پاکستان کا آئین اور قانون خاموش ہے؟ نہ تو پاکستان کا آئین خاموش ہے اس پہ، نہ پاکستان کا قانون خاموش ہے. 1952 کا ملٹری ایکٹ ہے، موجود ہے، اور کوئی اس طرح کی اگر بات ہوتی ہے جس سے دفاعی اداروں کو ضرر پہنچتی ہے یا نقصان پہنچتا ہے، تو اس میں جس طرح آرمی آفیسرز کو اکاؤنٹیبل قرار دیا جا سکتا ہے، اسی طرح سویلین کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی کیا جا سکتا ہے. مراد یہ کہ یہ نوبت یہاں تک کیوں آئی کہ آپ للکار رہے ہیں کس کو؟ جو پاکستان کی دفاعی لائن ہے اس کو. ہمارے کچھ بھی ہوں گے سیاسی مقاصد، ہم آئین چاہتے ہوں گے، ہم الیکشن کی بات کرتے ہوں گے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو نظر انداز کیا کہ جب ہم براہ راست اپنے ان اداروں پہ جن کی سینکٹریٹی جو ہے اس لحاظ سے کہ وہ ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں ہماری سلامتی کے ساتھ، اگر انہیں نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کو بحیثیت ریاست ایک نقصان پہنچتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ انتہائی تکلیف دہ ہوا ہے. ٹھیک بات. اور یہ ٹھیک ہے جیسے فرمایا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں جس طرح کی بھی جو بھی پالیسی بنائی جس نے بھی، اس میں مزید باتیں کی جا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ مجھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان بڑا دلچسپ لگا. انہوں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں اور ان کو کسی نے بھیجا ہے یہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ کا یہ بیانیہ کیوں ہے کہ جو اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو پھر یہ دوبارہ اس طرح سے ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں یہ ایک سانس میں جو دو باتیں کہی جا رہی ہیں نا، کنٹراڈکٹری ہیں، یہ کنٹراڈکٹری ہیں. ملک کا سوچنا چاہیے، ریاست کا سوچنا چاہیے، اپنے اداروں کا سوچنا چاہیے، اپنے سیاسی مفاد کی خاطر میں کہتا ہوں کہ ملک کے مفاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے. جی ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد کوشش کریں گے. یہ بحث یہی ہے آج کل جی. میں نے کوشش کی تھی دوسری طرف لے کے جاؤں، دوسری باتیں کروں، لیکن بحث یہی ہے کہ 9 مئی کے بعد کا جو پاکستان ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اپنے تقاضے ہیں. اور میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کھلے عام کہتا رہا ہے، آن ریکارڈ کہتا رہا ہے، لکھ کر کہتا رہا ہے، پکے سیاہی سے لکھ کر کہتا رہا ہے کہ میں ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا قائل نہیں ہوں. یہ لمبی بحث ہے، آگے میں کہا کرتا ہوں اس لیے کہ میں حقوق العباد کا قائل ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں جی، ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کر رہے ہیں، ساری باتیں ریلیونٹ ہیں، ساری باتیں ضروری ہیں. ابھی میں IMF کا چیپٹر کھول لوں، چین سے دوستی کے تعلقات، سی پیک کا قصہ کھول لوں، علاقے کی بدلتی ہوئی صورتحال کھول لوں، کشمیر میں بلائی جانے والی G20 کی اس میں سے چین کا انکار کہ وہ نہیں آ رہا، ترکی بھی انکار کر رہا ہے، شاید سونا سعودی عرب اور انڈونیشیا بھی کر رہے ہیں. پر بحث کہاں سے کہاں جا سکتی ہے. لیکن ملک میں رہتے ہیں. PJ میر صاحب، کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو آگے جانے کا، کوئی آگے بڑھنے کا؟ پہلے تو کہتے تھے یہ بڑے بیٹھ کے بلائیں، ان کو باتیں کرائیں، اب تو گنجائش ہی نہیں رہی لگتا ہے.
صاحب جب تک کامن سینس پریویل نہیں کرے گی، سینٹی پریویل نہیں کرے گی، یہ سچویشن خراب سے خراب ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ پہلے لیڈرز نے کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں، نام لے لے کے آپ کے آرمی چیف کو اور باقی آپ کے جو جوڈیشری ہے اس کے متعلق باتیں کی ہیں. اب میں گلہ کروں گا آج آرمی چیف سے کہ آپ کو چاہیے تھا، اور پرانے سے بھی، کہ آپ کو چاہیے جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا nip it in the bud, don't let them breathe. کیونکہ دیکھو نا ایک ببل بن رہا ہے ہماری انسٹیٹیوشن کے خلاف. آپ اس کو بھائی بند کریں اور ایونچولی آ جا کے یہ 9 مئی کو پھٹ گیا. اب بات یہ ہے اس کے اندر سب ملوث ہے. یہ ببل ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ ببل بنتا ہے، یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم نہیں ہوتا. بالکل یہ پولیٹیکل وقت کرتا ہے پرورش برسوں. ایگزیکٹلی. تو اس چیز کو ہمیں ہمیشہ امیڈیٹلی ایکشن لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ رحم کرو جی، کوئی نہیں جی، مٹی پاؤ. نو، اس معاملے کے اندر ہمارے انسٹیٹیوشنز کو کوئی مرسی نہیں دکھانی. ٹھیک میر صاحب، بالکل ٹھیک. بڑی مختصر بات انہوں نے کی کہ مٹی پاؤ اب نہیں چلے گا. بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر ادارے کو، پارلیمنٹ کو ایک گرینڈ جسٹس شوکت صدیقی نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ وہ واپس کیسے آئے. یہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں یہ 9 مئی یہاں کور کمانڈر آفس میں پہنچے کیسے؟ اگر پہنچ گئے تھے، اندر چلے گئے تھے، تو وہاں سے واپس کیسے آئے؟ میر صاحب 9 مئی چھپائے نہیں چھپ سکتا. اگر کوئی کہے کہ میں اسے چھپا دوں گا اپنے میاں والی میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاز باہر کا جلایا، وہ 85 جہاز تھے، وہ ہٹ کرنا چاہ رہے تھے. میاں والی، سرگودا، مردان، کون سی جگہ، اور پھر کون تھے، کس کے جھنڈے تھے، کس کے برکت کی، کس کی لیڈرشپ تھی. یہ چھپا تو نہیں ہے کسی سے. اور پھر میں نے کہا میں سمجھتا ہوں میر صاحب پارلیمنٹ کو گرینڈ ڈائیلاگ کا آغاز کرنا چاہیے. اس کے اندر وہ پولیٹیشنز آتے جائیں، اگر اسمبلی کا حصہ بھی نہیں ہے، جو ایک آخرکار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، مانیں اپنی غلطیاں اور غلطیوں کو فیس کریں. اگر عدالتی اس کے طریقہ کار ہے تو اسے اس کے سامنے سر تسلیم میں کم کریں. اور اسی طرح جوڈیشری اپنے اندر اپنا کیتھارسس کرے، اکٹھے ہوں، سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس بلائیں اور فل کورٹ بھی بلائیں اور آپس میں بیٹھے. اسی طرح فوج نے اگر کہا ہے کہ ہم یہ پولیٹیکل ہیں، تو یہ وقت ہے کہ اس گرینڈ ڈائیلاگ کو سارے اداروں تک لے کے آیا جائے اور فوج ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ لکھ دے کہ ہم یہ پولیٹیکل رہیں گے. پولیٹیشینز ہمیشہ کے لیے لکھ دیں کہ اپنے ڈومین کے اندر اگر انہیں بھی کام کرنا ہے تو دوسرے کے اندر اور اپنے ڈومین میں رہ کے کسی دوسرے ادارے کو انوائٹ نہیں کرنا. اور اسی طرح جوڈیشری بھی فیصلہ کر دے تو پاکستان آگے بڑھے. آپ کیا کہیں گے جی؟ اگر بات کرنے سے اتنی آسانی سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو دنیا میں نہ تو کوئی جنگ ہو، نہ اس وقت یوکرین میں وار ہو رہی ہے، ہم بھی آرام سے سوچ سکیں، ہم بھی آرام سے بیٹھے ہوتے. تو گویا انسانوں کے درمیان معاملات کو کرنا یہ واقعی اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے. کہیں سے تو آپ نے کوئی ایک ریفرنس ایک بلڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں. اب یہی ممکن ہے کہ ایک دفعہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ مٹی پاؤ والی پالیسی، میں تو کہتا ہوں بعد مٹی پاؤ سے آگے بڑھ گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے مٹی کے نیچے کسی کو پاؤ تو پھر اس پہ مٹی پاؤ. اور لگ یہ رہا ہے کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پارلیمان میں جو لوگ موجود ہیں، جو عدلیہ میں ہیں، وہ انتظار میں ہیں کہ کس پہ مٹی ڈالنی ہے پہلے. لیکن ملک کا سوچنا چاہیے ہمیں. سچی بات ہے. اور ولی خان نے کہا تھا جنرل ضیاء کو کہ قبر ایک ہے. ولی خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی اور انہوں نے وہ بڑی درست بات کی تھی کہ بھئی اگر آپ بلی کو بھی راستہ نہیں دیں گے اور اس کو ایسی جگہ گھیر لیں گے تو میں کہتا ہوں کہ اسپیس دینی چاہیے اداروں کو بھی. چلیں یہ کہتے ہیں کہ بلی کو راستہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارے ساتھیوں کا خیال ہے کہ اس ٹو مچ نہ ہو. 9 مئی کے بعد ملک کے حالات بالکل مختلف ہیں. مٹی پاؤ والا مسئلہ نہیں چلے گا. ان کا خیال ہے کہ آپ مٹی پاؤ والی بات نہیں ہے، بلکہ کسی پر مٹی ڈال کے مٹی پانا چاہتے ہو. تو اللہ کرے کہ ہم کوئی صحیح راستہ ڈھونڈ لیں، صحیح راستے پہ چل سکیں اور پاکستان ان مشکلات سے نکل سکے جن مشکلات میں پھنسا ہوا ہے. اور یقیناً مشکلات میں پھنسا ہوا ہے. ہر ادارہ، ہر تنظیم، ہر وہ فورم جس کے ذریعے سے کسی اچھائی کی توقع تھی وہ کام کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.